बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, कल अपोजिशन का मुल्तान में जो जलसा हुआ, हुकूमत ने रुकावटें डालने की कोशिश की और फिर हुकूमत ने हथियार डाल दिए और अपोजिशन को जलसा करने की इजाज़त दे दी गई। अपोजिशन के जलसे को जलसी करार दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का ये कहना है कि अब वफाकी हुकूमत ने अपनी खिफ़त मिटाने के लिए इसे जलसी करार तो देना ही था, लेकिन आने वाले दिनों में अब अपोजिशन का जो तेवर है वो किस हद तक ख़तरनाक होगा और अपोजिशन को क्या हुकूमत रोक पाएगी। अगर नहीं रोकेगी तो अपोजिशन को जिस हाल पर छोड़ा जाएगा उसमें अवामी और मुआशी जिस हद तक नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा। हुकूमत क्या अपोजिशन को रोकने में कामयाब होगी या फिर हुकूमत ये मलबा अपोजिशन पर डालती रहेगी कि कोरोना वायरस बढ़ गया है, उसके खदशात सारे अपोजिशन पर आयद होते हैं, लेकिन खदशात आयद होने के साथ साथ उसकी रोकथाम के लिए हुकूमती किरदार क्या है। इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर कौमी कंवल शोजब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। कंवल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से वक्त देने के लिए। अपोजिशन का कल का जलसा हुकूमत जिस हद तक रोकने में कामयाब रही, आप उससे बखूबी वाकिफ हैं। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां हुई, लाहौर के जलसे का भी ऐलान कर दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमने एक बार डंडा दिखाया, डंडा दिखाने पे ये रद्द-ए-अमल है, आखिरी कील साबित होगा लाहौर का जलसा। आइंदा के लिए हुकूमत क्या सोच विचार कर रही है अपोजिशन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच यासिर एंड राना साहब। कल जो लोग वहाँ मौजूद थे वो तो एक सियासत के नाम पे बदतरीन मौरूसियत हमें नजर आई। ना मरियम बीबी कोई इलेक्टेड MNA है, ना वो अपनी पार्टी की चेयरमैन है, वो अपने पार्टी के 8 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट में से एक हैं, लेकिन क्योंकि वो अपनी पार्टी के जो रुए रवां हैं या जिनको वो अपने आका मानते हैं सारे नून लीग वाले, नवाज लीग, उनकी वो साहबजादी हैं, तो इसलिए उनका पूरा पूरा जमहूरी हक है, जिसको हम मौरूसी हक कहते हैं, कि वो हर सूरत पार्टी लीड करेंगी। दूसरी तरफ आई कल आसिफा साहिबा, सियासत में उनका कोई एक्सपोजर, सियासत में उनकी कोई एफर्ट ज़ीरो। क्या क्रेडिबिलिटी है? क्योंकि वो दुख्तर साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बेटी हैं और साबिक सदर जो रहे, जो अपनी वाइफ की वजह से ही उनको भी मौका मिला, जरदारी साहब उनकी बेटी हैं, ये उनकी क्वालिफिकेशन है। तो पाकिस्तान में कल तो जमहूरियत ने बिल्कुल ही जिसको कहते हैं दम तोड़ने वाली बात थी। और दूसरी बात ये है, एक जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, जिनको हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर रहे पाकिस्तान के, वो जिस तरह हाथ बांध के खड़े हुए थे, और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इस वक्त मेंबर नेशनल असेंबली भी नहीं है और बुरी तरह हारे हुए हैं। तो एक तो ये पॉइंट है जो मैं इधर एक अपना प्रोटेस्ट जरूर रिकॉर्ड कराऊंगी बतौर एक सियासी और एक जमहूरी सियासी कारकुन के, जो सियासत पे और जमहूरियत दोनों पे पूरा यकीन रखती हैं, लेटर इन स्पिरिट। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के उस 22 करोड़ अवाम में उन बच्चों को, उन यूथ को बहुत गलत कल मैसेज गया कि जो समझते हैं कि हम सियासत में आएंगे तो हमें भी रास्ते मिलेंगे, कि भाई अगर आपके माँ बाप के प्रोफाइल के साथ वजीर आजम, साबिक सदर या कोई मिनिस्टर शिनिस्टर नहीं लिखा हुआ तो फिर आपका इस मुल्क की सियासत में कोई लेना देना नहीं। ये आपका प्रोटेस्ट है हुकूमत, मैं इस पे जरा थोड़ा सा वजाहत कर दें। ये आपका प्रोटेस्ट टॉक शोज में तो है, अवामी तौर पर क्यों नहीं? अवाम की तो अवामी जो रद्द-ए-अमल होना चाहिए, एक तो वो क्यों नहीं आया, और दूसरा पंजाब के अंदर जलसा था, मुल्तान में जलसा था, 3 दिन नहीं 4 दिन बल्कि ये जलसा बना रहा। हुकूमत पंजाब कभी पाबंदियाँ लगाती थी, कभी नहीं लगाती थी। कल आप ही की जमात के शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा, वहाँ पे फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, आपकी अपनी जमात के बहुत से लोग जो है वो कह रहे थे कि इस पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। तो जलसों के हवाले से आपकी जमात के अंदर, हुकूमत के अंदर यकसुई क्यों नहीं? मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए जी, अवाम में तो जो कॉमन लोग हैं वो तो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने ये जो कैंसर 81 था और एड्स जो है बड़े अरसे से लगी हुई है, इनकी को उठा के बाहर फेंका था। वो इस मौरूसियत पे यकीन नहीं रखते, लेकिन जो बेचारे उनके कारकुन हैं, जिनको यही मंत्रा पढ़ाया जा रहा है बचपन से लेके आज तक, और जिनको 1500-2000 रुपया दे के लाया जाता है, वो नारे नहीं लगाएंगे तो बेचारे क्या करेंगे। लेकिन मैं हैरान तब हुई कि जब बहुत सारे मीडिया के सहाफ़ियों ने फरमाया कि जी वो मोहतरमा की तरह बोलती हैं, मोहतरमा की तरह चलती हैं। तो मुझे बताइए, कोई अचंभे की बात है? मेरा बेटा या बेटी मेरी तरह की ही होगी, और उसकी एक जस्टिफिकेशन है कि फिर तो इस सुनहरी असूल के तहत आप जज के बच्चे को सीधा जज लगाएं, डॉक्टर के बच्चे को सीधा डॉक्टर लगाएं, और आप एंकर्स के बच्चों को सीधा एंकर बिठाएं क्योंकि वो आप जैसे दिखते हैं, आप जैसा बोलते हैं। ये क्या मौरूसियत के खिलाफ चढ़ा के तो ये लोगों को जमहूरियत के और सियासत के लेक्चर देते हैं? बंद करेंगे।
یہ لوگوں کو غلام بنا رہے ہیں، اور آج تک وہی مغلیہ دور حکومت، اور بادشاہ کا بچہ 12 سال کا ہو یا 13 سال کا ہو یا پیمپر میں بھی ہو تو وہ آ کے کھڑا ہو تو سارے کہیں گے ہاں واہ 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 یہ ہمارا لیڈر ہے. کمل شوذب صاحبہ آپ کی بات بالکل درست ہے، آپ کی بات درست ہے، آپ کی تنقید ہم نے سنی. بالکل آپ نے کہا کہ ٹی وی چند اینکر کر رہے ہیں، آپ کا یہ رائٹ بنتا ہے آپ کا یہ کہنا، لیکن ہمیں ایک جواب تو دے دیں. آپ کی تنقید ہم نے سن لی، آپ نے تنقید کر دی. آپ تنقید پہلے دن سے لے کر آج تک آپ کی جماعت کر رہی ہے ان جلسوں پہ. اس جلسوں کو روکنے کے لیے یا جو آپ کے پاس اختیار ہے اس کو استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ اس اختیار کو کب استعمال کریں گے؟ میں آ رہی ہوں جی، میں آپ کو اس کا بتا دوں. دیکھیں ہم نے نہ ان کو منع کیا، یہ انتظامیہ نے جس وقت انہوں نے اپنا ان کے جو موسیٰ اور عیسیٰ اور پتہ نہیں کون کون سے جو قاسم گیلانی صاحب کے بچوں نے جس وقت لا اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، جس وقت انہوں نے لا کی وائلیشن کی، تو وہاں کی لوکل انتظامیہ نے پھر ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کی ہے اور اس پہ بھی کوئی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا گیا. میں آپ کو اگر آپ کہیں تو میں سکرین پہ دیکھیں کمل صاحب آپ نے اسے مقامی انتظامیہ پہ ڈال دیا. اگر آپ کہیں تو بلکہ میں چاہوں گا کہ سکرین پر وہ تمام ٹویٹس دکھا دیے جائیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہیں، جو وزیر داخلہ کے ہیں، جو شبلی فراز صاحب کے ہیں، تاکہ آپ کو علم ہو سکے. شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ یہ سارے احکامات مجھے علم ہے. میں جی اسپوکس پرسن ہوں، میں بیٹھتی ہوں ساتھ. میں جس وقت حکومتی ترجمانوں کی میٹنگ ہوتی ہے میں وہاں موجود ہوتی ہوں. میں ڈائریکٹ آپ سے بات کر رہی ہوں جو میرے علم میں ہے، اور میں وہ بات کر رہی ہوں جو میرے سامنے ڈسکس ہوئی ہے، جو وزیر اعظم نے کہا ہے. بہت سارے لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ دیکھیں ان کو روکنا چاہیے فورس کے ساتھ. ان کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ روکنے کی ضرورت ہے. آپ کنونس کریں، ان کو سمجھائیں. اگر وہ نہیں سمجھ رہے تو ان کو آپ اگنور کریں. پشاور میں جلسہ ہوا، آپ سب نے دیکھ لیا. دیکھیں ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ سارے میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ڈرون کا ایک جو اوپر سے ویو لیا جاتا ہے اس سے 10 منٹ کے اندر اندر ساری دنیا دیکھ لیتی ہے کہ کیا مجمع اور کیا نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں غلط کیا کہ اگر انہیں قاسم باغ نہیں جانے دیا. آپ حکومت ہیں، آپ ریاست ہیں، آپ نے اپنی ریٹ قائم کرنی ہے. ریاست کی ریٹ ڈنڈے پہ قائم. آپ نے کل سنا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا ہے کہ ہم ڈنڈے استعمال کریں گے. وہ چاہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی اس ساری تحریک کو اگر وہ اسی طرح لے کے ڈنڈے لے کر اسلام آباد چلے گئے، اگر وہ اسی طرح ڈنڈے لے کر اسلام آباد چلے گئے، اسی طرح ڈنڈے لے کر پارلیمنٹ ہاؤس چلے گئے، تو پھر بھی آپ کہیں گے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا. دیکھیں جی وہ تو پھر اب آگے جو بھی ڈیسیژن ہوگا میں اس سے ابھی انفارم نہیں ہوں تو میں آپ کو ایسے دعوے کروں. ظاہر ہے اگر ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، جب بھی اس کو کوئی بھی لوگ کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کراس کرنا شروع کرتے ہیں پھر ریاست کے ادارے بالکل اپنے جو آئینی حقوق ہیں اور جو تو پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آج کے دن کتنی اموات رپورٹ ہوئی ہے. 67 اموات رپورٹ ہوئی، دفعہ 144 بھی لگے گی، پھر رینجرز بھی کال ہوگی. 3000 کے قریب نئے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، 67 اموات ہیں، 49,208 ایکٹیو کیسز ہیں. صورتحال یہی رہی تو جیسے کہ مولا نے کہا کہ لاہور کا جلسہ آخری کیل ثابت ہوگا حکومت کے تابوت میں. وہ کیل ثابت ہو یا نہ ہو، اگر آپ نے جلسہ کرنے دیا تو کورونا کا جو تابوت ہے اس سے آخری کیل اکھاڑ پھینکیں گے. یہ دیکھیں جی یہ تو اب پنجاب حکومت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. میں فیڈرل سے بیٹھ کے یا فیڈرل کی ترجمانی کرتے ہوئے میں حکومت پنجاب کے ڈیسیژن سے آپ کو پہلے طور پہ آگاہ کیسے کر سکتی ہوں؟ میرے نالج میں نہیں ہے، وہ تو وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے، گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں گے اور ان کا اختیار ہے کہ اگر وہ نہیں کرنے دینا چاہیں گے تو وہ نہیں کرنے دیں گے. لیکن ایک چیز اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں، جس طرح ان کے نبیل گبول صاحب نے ایک پروگرام میں کہا کہ جی جو لوگ سمجھدار ہیں اگر ان کو اپنی جانیں پیاری ہیں تو نہ آیا کریں، اس کا مطلب ہے یہ جانتے بوجھتے ہوئے منافقانہ روش اختیار کیے ہوئے ہیں. نفیسہ شاہ صاحبہ فرماتی ہیں ہم سندھ میں تو نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے وہاں لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے. تو یہ عوام کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان بیچاروں کا قصور بھی نہیں ہے جس کو 1000 1500 2000 کے لارے لگا کے یہ لے کر آتے ہیں. کل بھی آپ نے دیکھا حیدرآباد سے لوگوں کو لایا گیا، لاہور سے جس وقت وہ محترمہ چلی جو بہت بڑی آج کل اپنے آپ کو سیاسی اور جمہوری لیڈر سمجھتی ہیں، وہ اپنے ساتھ ریلی لے کر آئی ہیں. تو یہ تو بیسکلی چاہ یہ رہے ہیں کہ عوام کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جائے، پورے ملک میں جہاں نہیں بھی پہنچا وہاں پہنچا دیا جائے، اس کے بعد تماشا دیکھا جائے. لڑائی میں عوام کی زندگی کا تحفظ اولین ترجیح ہونا چاہیے، عوام کو بھی یہ دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ کمل شوذب. اتنا بتا دوں جی آپ کمپلیٹ کر لیں، بریک پہ جانا ہے مجھے. جو کانسٹیٹیوشن اور میں آخری صرف ایک کامنٹ کر دوں، جو کانسٹیٹیوشن ہم سب نے جس کی اوتھ لیا ہوا ہے اس میں اپوزیشن بھی شامل ہے،
اور اگر وہ عوام کی زندگیوں کے ساتھ صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی لا اسی طرح. اور کل انہوں نے چیلنج کیا عدالت کو کہ کسی عدالت میں جرت نہیں ہے کہ میرے والد کو, وہ سمجھتے ہی نہیں ہے اس ملک کے نہ آئین کو نہ عدالت کو. میرے خیال میں اس پہ میں عدالت سے امید رکھتی ہوں کہ وہ نوٹس لیں. یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے کہ عدالت کے اس وقت ریٹن فیصلے آئے ہوئے ہیں کہ آپ کورونا کے SOPs پہ عمل کریں اور اس کی وائلیشن نہ کریں, لیکن نقص امن اور ریاستی ریٹ کو اگر چیلنج کیا جاتا ہے تو اس پر ریاست کا رد عمل بھی واضح کرتا ہے کہ ریاست کیا چاہتی ہے. بہت شکریہ کنول چوہدری صاحبہ حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, ملتان جلسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پروجیکشن دکھائی دی اور اس کے ساتھ ساتھ محترمہ آصفہ بھٹو زرداری کی جو سیاسی لانچنگ ہوئی اس کو لے کر نواز لیگ میں بھی اضطراب کی کیفیت پائی جاتی ہے. مریم نواز صاحبہ نے خوش آمدید کہا اور قابل تقلید کہا, ان کا جلسے میں آنا خیر مقدم کیا اس کا, اور ساتھ میں چھوٹی بہن بھی قرار دیا. لیکن آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ جب بولنے آئیں تو انداز خطابت جو تھا وہ بی بی سے مشابہت رکھتا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کا ذکر تو کیا لیکن میاں نواز شریف صاحب کا ذکر نہیں کیا. ماضی کے اگر جلسے دیکھ لیں تو ایک دوسرے کے غموں کا ذکر ضرور ہوتا رہا. اضطراب کی کیفیت میں ایک دوسرے پر بیتنے والے درد, مصیبتیں, آلام, ان کا بھی ذکر ہوتا رہا, لیکن کل کے جلسے میں ایک دوسرے کا ذکر نہیں کیا گیا. اس حوالے سے آصفہ بھٹو زرداری نے کل کے جلسے میں کیا کہا ہے, پہلے ہیں پھر ایشو پہ آتے. جس طرح آپ نے دختر مشرق کے ساتھ کیا, اسی طرح میں امید کرتی ہوں کہ وہ آپ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ دیں گے. میں بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس مشن پہ میرے ہر قدم پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کا مشن اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خوابوں کو پورا کریں گے. ناظرین, جب سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی تو اس میں بھی کوئی نون لیگی رہنما نہیں تھا. کیا وہ وقت سے پہلے جا چکے تھے یا وجہ کچھ اور ہے, اور آنے والے دنوں میں کل کے جلسے کو لے کر کیا کوئی خدشات بھی ہے؟ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حافظ صاحب, کل کا جلسہ رکاوٹوں کے باوجود آپ نے کر لیا, کامیاب جلسہ تھا, لیکن کل کے جلسے میں لیگی رہنما جو تھے وہ بیشتر سٹیج پر نہیں پہنچ سکے. کیا پراپر سٹیج نہ ہونے کی وجہ سے وہ سٹیج پر نہیں پہنچ سکے, یا پھر آپ کی نظر میں بہتر انتظام کیا جا سکتا تھا کل کے جلسے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. مطلب یہ ہے کہ خرید کر کے کچھ ضرور آپ لوگ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں نا. یہی تو میڈیا کا کمال ہے. یہی تو میڈیا کا کمال ہے. نمک مسالہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں بغیر نمک مسالے کے. حافظ صاحب, آپ لوگوں کا گزارا ہی نہیں ہوتا. کل کے جلسے پہ ہی بات کر رہے ہیں, مریم صاحبہ نے چھوٹی بہن کہا ہے, کم از کم وہ شکریہ ہی ادا کر دیتے. مطلب یہ ہے کہ آپ کی کمال کو, میڈیا والوں کی کمال کو سلام کرتا ہوں. باقی کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں ہے, لیکن جہاں تک آپ نے سوال کیا, سوال کا تعلق ہے کہ لیگی رہنما یا دیگر پارٹیوں کے جو رہنما تھے وہ سٹیج پہ نظر نہیں آ رہے تھے. دیکھیے, بنیادی طور پر آپ ذرا جلسے کی پس منظر بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں کہ حکومت وفاقی ہو یا صوبائی پنجاب کی حکومت ہو, ان کی پوری طاقت, سرکاری مشینری, فورسز, یہ تمام پی ڈی ایم کی قیادت ان کی کارکنوں کے خلاف ایک ہفتے سے استعمال ہوتی رہی. راستے بند, دکانیں بند, بجلی بند, وہ سامان جو آپ سٹیج کے لیے لیتے ہیں وہ بند, ٹرانسپورٹ بند. باقاعدہ ایفیڈیوٹ کے ذریعے دکانداروں سے, دیگر جو ضروریات جلسے کے لیے ہوتی ہیں ان لوگوں سے, ٹرانسپورٹ والوں سے لیتے. اگر آپ لوگ استعمال ہوں گے تو 10 لاکھ روپے جرمانہ دینا ہوگا. وہ ایف آئی آر سینکڑوں ہزاروں کارکنوں کے خلاف, سینکڑوں تھانوں میں بند, آج بھی بند, وہ لاٹھی چارج, یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے. اور عین ٹائم پر جب جلسہ شروع ہوتا ہے اس سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے پہلے جب حکومت نے سیاسی گرمی جو ملتان کے گراؤنڈ پہ
ہوتی رہی. اس سیاسی گرمی کی تپش ایوان وزیر اعظم نے بھی محسوس کی گئی, بنی گالہ میں بھی محسوس کی گئی, اور پنجاب کے چیف منسٹر ہاؤس میں بھی, اور خاص کر فردوس اشکاوان نے بھی وہ تپش محسوس کی ہوگی. پھر اعلان ہوا کہ راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹا دیں. اب آپ بتائیے, اس کے باوجود اتنا عظیم الشان جلسہ اور اجتماع, تمام رکاوٹوں کے باوجود, اور جہاں تک قیادت ہے, ہر پارٹی کی قیادت وہاں موجود تھی. PMLN کی آپ نے دیکھا, مریم بی بی, پیپلز پارٹی کے آصفہ اور سفرزا گیلانی, اور محمود خان اچکزئی صاحب, سردار اختر مینگل وغیرہ وغیرہ, یہ ساری قیادت جو اصل مین سٹریم قیادت ہے صف اول کی, وہ تو موجود تھے. اب جو اضطرابی حالت ہے, جو عین ٹائم پہ اجازت انہوں نے دی دباؤ میں آ کر, اور حکومت وفاقی ہو یا صوبائی, وہ دم دبا کے بھاگنے پہ مجبور ہوا, تو جلسہ تو ہوا. اس میں کیا کمی تھی؟ ہاں, یہ چیزیں نہیں تھی. اس کا بنیادی وجہ وہ ہے جو میں نے بتا دیا آپ کو. باقی PDM ایک پیج پر ہے, یہ تو سٹیج بنا, کوئی تشویش نہیں ہے, نہ کوئی انتشار ہے. چلے مان لیں کہ بہت سے لوگ اوپر سٹیج پر نہیں آ سکے. محدوم جوید ہاشمی ملتان کی پہچان ہے, انہیں تقریر سے روک دیا گیا. اویس نورانی آپ کے بڑے اہم مقرر بھی ہیں اور بڑے اہم رکن بھی ہیں اس PDM کے, ان کو سٹیج پہ نہیں چڑھنے دیا گیا. اس کو ان دونوں کو تو کسی صورت میں گورنمنٹ نے نہیں روکا. یہ جہاں تک مخدوم جاوید ہاشمی ہے, اس کا مجھے علم نہیں ہے. یہ جواب تو میرے خیال میں PMLN والے دے سکتے ہیں کہ ان کو کیوں آنے نہیں دیا, یا یہی مجبوریاں تھی جو میں نے آپ کو کہا, وقت کی کمی بھی تھی, اور پھر مخدوم جاوید ہاشمی بیمار بھی ہے, اور کنٹینر پہ چڑھنا اس ازدحام میں اتنی رش, اور اس میں تو اس لیے میں وہ تو صحیح تفصیل جواب وہ دے سکتے ہیں PMLN والے. جہاں تک اویس نورانی صاحب ہے, اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ وہ سٹیج پر کیوں نہیں پہنچے, کیا وجہ تھا, کیا بیچ میں کوئی مصروفیت آئی. نہیں, وہ جلسہ میں موجود تھے, وہ وہاں پہ موجود تھے, وہ کہتے رہ گئے, انہوں نے خود کہا کہ میں کہتا رہ گیا کہ میں بڑا اہم ان کا ممبر ہوں, لیکن وہاں پہ انتظامیہ جو جلسے کی انتظامیہ تھی, انہوں نے انہیں سٹیج پہ نہیں چڑھنے دیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 3 بار سٹیج سے میرا نام بھی پکارا گیا. نہیں, یہ سٹیج سے نام بھی پکارا گیا, تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ساری چیزیں جو اچانک یہ سب کچھ ہوتا رہا. تو اس سلسلے میں اگر کوئی خامی, کوئی کمزوری اس قسم کی ہوئی ہے, تو میرے خیال میں اگر نہیں ہونا چاہیے تھا, اگر ہوئی ہے تو درگزر کرنا چاہیے. آگے کا لائے عمل کیا ہوگا, آگے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ نے مولانا صاحب نے 2 دن ہڑتال کی, احتجاج کی کال بھی دی ہے, سب کچھ کرنے جا رہے ہیں. لاہور کا جلسہ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, میرے خیال میں حکومت کی جتنی مشینری اور وسائل انہوں نے استعمال کی ملتان میں جلسے کے خلاف, لیکن پھر بھی جلسہ ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا, ایک تاریخی مثالی بڑا جلسہ تھا. اور یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز 13 دسمبر کو لاہور کا جلسہ ایک ایسے تاریخی جلسہ ہوگا کہ آپ میرے خیال میں تاریخی جلسے جو بھی ماضی میں گزرے ہیں وہ آپ بھول جاؤ گے, اور آنے والے تاریخ میں بھی اس قسم کا جلسہ نہیں ہو سکے گا, اور جو لاہور میں ہوگا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز لاہور کا جلسہ ایک مثالی, بے نظیر, ایک عظیم الشان, ایک تاریخی جلسہ ہوگا. اس کے بعد کا کیا لائے عمل ہے جی؟ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ 8 دسمبر کو, ابھی آنے والے 8 دسمبر کو PDM کے جو سربراہان ہیں ان کا ایک اہم اجلاس ہونے والا ہے اسلام آباد میں. تو 13 دسمبر کے لائحہ عمل بھی طے کی جائے گی. اسی میں ایک لائحہ عمل تو آپ نے بتا دیا کہ جمعہ اور اتوار کو پورے ملک میں اور تمام اضلاع کے اور تحصیلوں کے ہیڈ کوارٹر میں اجتماعات ہوں گے, مظاہرے ہوں گے, جلوس نکالے جائیں گے. یہ ملتان میں جو حکومتی اور ریاستی جو دہشت کی گئی اس کے خلاف, اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے, ترغیب دینے کے لیے کہ لاہور کے اجتماع پر
اپنے تمام صلاحیتوں کو استعمال کر کے توجہ رکھے اور اس میں بھرپور جہاں سے بھی ہو شرکت کرے۔ اب 8 دسمبر کو جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا سربراہان کا، اس میں 13 دسمبر کی جلسے کے لیے لائحہ عمل بھی طے کی جائے گی، اور 13 دسمبر کے بعد کیا کرنا ہے وہ بھی اسی اجلاس میں طے کی جائے گی۔ حافظ صاحب، آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ابتدائی طور پر جلسوں کا آغاز کیا گیا اور حکومت مخالف جو تحریک چلائی گئی، حکومت کی ناکامی کے حوالے سے جو باتیں کی گئیں، آپ کا موقف عوامی سطح پر کچھ مضبوط تھا، لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب سے کرونا کیسز بڑھنے شروع ہوئے ہیں تو یہ جلسے جلوسوں کے حوالے سے عوامی موقف کچھ کمزور ہو رہا ہے، جہاں پر ایس او پیز کی خلاف ورزیاں دیکھنے میں آ رہی؟ نہیں، میرے خیال میں اگر آپ جلسوں کو دیکھیں، یہی جب سے پی ڈی ایم کی جلسوں کا اعلان ہوا ہے، احتجاجی تحریک کا آغاز ہوا ہے، اسی دن سے پی ٹی آئی نے کورونا کا نعرہ لگا کر چھپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے وہ کرپشن احتساب کا نعرہ لگاتے رہے، پھر غدار بغاوت کا نعرہ لگاتے رہے، اور پھر آپ خود دیکھیں ابھی کرونا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے حکومت۔ اگر واقعی حکومت کرونا کو سنجیدہ لے رہی ہے، سیریس لے رہی ہے، تو یہی کرونا کا ماحول تھا۔ عمران خان نے سوات میں بھی جلسہ کیا، عمران خان نے حفیظ آباد میں بھی کیا، 3 کنونشن انہوں نے کیے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں۔ ابھی ریسنٹلی جماعت اسلامی پشاور میں ہمارا جلسہ تھا، اور دیر میں سوات میں جماعت اسلامی کا، اور پھر ہمارا جلسہ تھا ملتان میں، اور دیر میں جماعت اسلامی کا، ادھر شکر میں اسد عمر، ادھر ریلی ہے نکل رہی ہے فردوس شکاوان کی۔ اسی ملتان میں ابھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی ریلی نکالی۔ لیکن عجیب ہے کہ کرونا جب پی ڈی ایم کا جلسہ ہو تو کرونا ہے۔ میاں محمد نواز شریف پی ڈی ایم سے آہستہ آہستہ غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ ملتان کے جلسے میں وہ نہیں ہے، کراچی کے جلسے میں وہ نہیں ہے، پشاور کے جلسے میں وہ نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، نواز شریف صاحب کی والدہ وفات پا گئی ہے، اور اس جلسے میں جو انہوں نے تقریر نہیں کی اس کا بنیادی وجہ یہی ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہر پارٹی کی اپنی مرضی ہے نا، یہ تو پی ایم ایل این والے اچھی طریقے سے جواب دے سکتے ہیں۔ ہر پارٹی کی اپنی مرضی ہے، کون کس وقت تقریر کرے گا، کون کس وقت تقریر نہیں کرے گا، آپ بطور ایک کس نے سیاسی تقریر کارکن آپ کرنی کا ہے، کیا کس خیال نے نہیں کرنی ہے۔ یہ آپ کا ایک سیاسی کارکن میرے خیال میں تو یہ ہے کہ میں بحیثیت ایک سیاسی ورکر یہ کہتا ہوں کہ اگر نواز شریف پی ڈی ایم اے پی سی کی اجلاس میں تقریر کر سکتا ہے، وہ گجران والا میں کر سکتا ہے، وہ کوئٹہ میں کر سکتا ہے، وہ ملتان میں بھی کر سکتا ہے، آگے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کی پارٹی کا فیصلہ ہوگا کہ کون کس نے تقریر کرنی ہے، کس نے نہیں کرنی ہے۔ یہ پی ڈی ایم کسی کی حافظ صاحب، ایک آخری سوال، آصفہ بھٹو زرداری کے مستقبل کو کیسا دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں جب یہ تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں جمہوری عمل میں انتخابات میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوگی، تو آپ آصفہ بھٹو زرداری کا مقابلہ کس سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جس کی جمہوریت کے لیے میرے خیال میں اگرچہ بھی میرا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، اور جمعیت علماء اسلام اے آر ڈی، ایم آر ڈی، اور آپ کو یاد ہوگا اے پی ڈی ایم مشرف کے زمانے میں جو بنی، مختلف اتحادیوں میں ہم اور پیپلز پارٹی آپس میں الائنس میں رہے ہیں۔ آج پی ڈی ایم میں بھی ہم سب ایک الائنس کی شکل میں، اگرچہ ہر پارٹی کی اپنی نظریات ہے، ان کی ایک سیاسی اور جمہوری جدوجہد ہے، ان کی قربانیاں بھی ہے۔ اس لیے اگر پیپلز پارٹی آصفہ کی صورت میں آئے گی یا بلاول کی، یہ ان کی حکمت عملی، ان کی ٹیکنک، ان کی اسٹریٹجی پہ منحصر ہے کہ وہ مستقبل میں پاکستان کی سیاست میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہ ان کی ویژن پر،
उनकी सियासी हिकमत अमली पर, उनके विजन पर और सियासी हिकमत अमली पर मुनहसर है। बहुत शुक्रिया हाफिज हमदुल्ला साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। बिल्कुल बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि मुल्क की अहम तरीन कौमी क़यादत जो है वो अवामी मसाइल से नाआशना है। मरियम नवाज साहिबा ने गुजरांवाला में तकरीर करते हुए ये कहा कि रोटी 30 रुपए की मिल रही है। वफाकी हुकूमत पर बहुत सी बातों पर तनकीद की, लेकिन फैक्ट्स उसके कुछ बरक्स हैं। इसका काफ़ी चर्चा भी चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी इसके तज़किरे हो रहे हैं। राना साहब, ख्याल में गलत बात तो नहीं की होगी? 30 रुपए की रोटी अगर उन्होंने कहा है तो उन्होंने ऐसे होटल से खाई होगी जहाँ पे वो अवामी मसाइल के हिसाब से जो अवामी सतह पर रोटी मिलती है 8-10 रुपए की, उधर 30 रुपए की मिलती होगी। मैं चाहूँगा ज़रा पहले उनकी तकरीर मोहतरमा की वो सुन ले। बड़ा दर्द है अवाम का ना, तो अवाम का दर्द पता होना चाहिए। ये शॉर्ट में ज़रा सुन लेना ज़रा, ताकि आपको पता चल जाए ना। हम जानते हैं कि आवाम पर रोज दुखों के पहाड़ टूटते हैं। हम जानते हैं कि आपसे आपके रोजगार छिन जाने का गम है। हम जानते हैं कि आज रोटी 30 रुपए हो जाने का गम है। हमें एहसास है कि आपके चूल्हे ठंडे हो जाने का गम है। राना साहब, 30 रुपए की रोटी उन्होंने ऐसी जगह से खा ली होगी जहाँ पे होगी 30 रुपए की। नहीं, बिल्कुल होगी, बिल्कुल। मैं कब कह रहा हूँ 30 रुपए की नहीं होगी। जिस होटल से उन्होंने खाई होगी वहाँ पे 30 रुपए की होगी। ये तो इनको ढूंढना चाहिए कि अगर इनके घर में भी 30 रुपए की रोटी आ रही है तो घर का चोर कौन है? कौन ऐसा आदमी है जो घर में इनको सक लगा रहा है, घर में चोरी कर रहा है? देखें यासर, जो हम कौमी क़यादत होती है ना, जिसने अवामी बजट की बात करनी होती है, जिसने अवाम की बजट की बात करनी होती है, उसे कम से कम ये तो पता हो ना कि एक 5,000, 10,000 या 15,000 रुपए कमाने वाला शख्स जो है वो किस तरह एक महीना गुजारता है। उसे ये तो बताओ कि रोटी की प्राइस क्या है, उसे ये तो बताओ चीनी की प्राइस क्या है, उसे ये तो बताओ दाल कितने में मिलती है, सब्जी कितने में मिलती है। इन खड़ा करे ना तमाम लीडरों को, हुकूमत और अपोजिशन सबको, इनको खड़ा करके पूछे भाई दाल का क्या भाव है। भाई इनके पास पैसे हैं, इनको नहीं पता। मुझे अफसोस हुआ, आज मैंने सोशल मीडिया देखा, सारा सोशल मीडिया भरा हुआ है और हर सोशल मीडिया पे ऐसी रोटियों का जिक्र किया गया है, बल्कि वो एक पक्की पकाई ताजा रोटी उसका भी जिक्र किया गया, वो भी 30 रुपए की नहीं है। तो जब जिस मुल्क के अंदर क़यादत माइक पकड़कर और उसके पीछे खड़े लोग बुत बनकर तालियां बजाते हो, जिस तरह कवाल के पीछे तालियां बजाते हैं, सुनता नहीं कि कवाल क्या कह रहा है, और क़यादत के पीछे तालियां बजा रहे हो, उसे बल्ले बल्ले कर रहे हो, तो फिर यासर यही हाल होता है। 30 रुपए की रोटी कहाँ है? क्या इस पाकिस्तान में 30 रुपए की रोटी आपको मिली कहीं से? 8 रुपए या 10 रुपए की रोटी है। पता नहीं 30 रुपए वाली रोटी मॉडल टाउन में मिलती होगी, चाती उमरा में मिलती होगी, या मुल्तान के या किसी और जगह पे मिलती होगी। और सोशल मीडिया ने जहाँ सोशल मीडिया पे शोर बचा, मैं आपको मुसद्दका बात कह रहा हूँ। मेरी एक मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम शख्स से बात हुई, तो मैंने कहा भाई ये रेड शेड जो चोर चल रहे हैं ये क्या है? मरियम साहब को कौन तकरीर लिख के देता है? तो उन्होंने एक साबिक सूबाई वफाकी वजीर इत्तलात का जिक्र किया। उन्होंने कहा ये जो वफाकी वजीर इत्तलात है ना, ये पहले भी हमारा बेरा गर्क करके जब भी कर रहे हैं, शुमार होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल उस्तादों में शुमार होते हैं। उन्होंने कहा जी जिनको यही नहीं पता कि रोटी कितने की किलो है, कितने की एक मिलती है, जिनको ये नहीं पता आटे का क्या रेट है, जिनको ये नहीं पता आलू का क्या रेट है, जिनको ये नहीं पता दाल का क्या रेट है, उन्होंने कहा इन्होंने तो कभी जिंदगी में अपने पल्ले से जाके खरीदारी खुद की नहीं, पल्ले से खुद खरीदारी नहीं की। उन्होंने कहा जब इन्होंने खुद खरीदारी नहीं की, इनको क्या पता होगा? तो ये आज तो बड़ा अलमिया है। ये तो सोचने वाली बात है कि वहां इसकी ना तरदीद मौलाना फजलुर रहमान ने की, ना आसफा ने की, ना अचकजई ने की, ना वहां पे किसी और ने की, और लोग नीचे तालियां बजाते रहे। अपोजिशन अगर अवाम के हुकूक के लिए बरसरे मैदान है तो अपोजिशन को इस बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि हकाइक क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं। आपकी बात आपके गले ना पड़ जाए। फैक्ट्स एंड फिगर्स को मद्देनजर रखते हुए अवाम तक वो बात पहुंचाइए, तभी आपका जो एजेंडा है वो अवाम के सामने वाज़ेह हो सकेगा। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के बयान को लेकर, उनके बयानिए को लेकर अपोजिशन के अंदर जो इस्तराब की कैफियत थी, वो इस्तराब की कैफियत सबसे पहले जहां पे बिल्ड हुई वो खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। फिर अवाम के अंदर उस बयानिए में तकवीयत पहुंची और अवाम ने उस बयानिए को रद्द इस तरीके से किया कि जो अवामी नुमाइंदे थे उनको राग़िब करना शुरू किया। अवामी नुमाइंदों को भी ये तासुर मिला कि इस बयानिए के साथ हम नहीं चल सकते। ज़्यादातर तादाद मुस्लिम लीगी अवामी नुमाइंदों की भी थी। बहुत से लोग एक अलग जगह पे खड़े हो गए, उस बयानिए के मुखालिफ खड़े हुए। उन्हीं में से कुछ अफराद आज हमारे साथ मौजूद हैं। लीगी रहनुमा निशात खान डाहा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अहमद शरकपुरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का इस हवाले से वक्त देने के लिए। शरकपुरी साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा।
جب ایک بیانیہ اپنایا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے، اس بیانیے نے بنیادی طور پر دراڑ ڈالنے کی کوشش کی پاکستان مسلم لیگ نون میں. آپ نے علیحدہ موقف اپنایا، علیحدہ موقف اپنانے پر کس حد تک اطمینان ہے؟ جی موقف علیحدہ تو نہیں ہے، جینون موقف آپ کہہ لیں، ایک جو پاکستانی کا موقف ہونا چاہیے. اگر میاں صاحب قابل احترام ہیں، لیکن اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہمارا حق ہے کہ ہم کہیں کہ میاں صاحب یہ بات ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اور اگر صحیح بات کہی جائے تو تقریباً آپ مور دین 90% جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کی یہی سوچ ہے جو میری سوچ ہے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ لوگ کھل کے بات نہیں کرتے، کسی نہ کسی مسلط کی وجہ سے، کسی نہ کسی جھجک کی وجہ سے. فرق صرف یہ ہے کہ میں بات اوپن کر دیتا ہوں، یا ڈھا صاحب یا باقی لوگ اپنا اوپن اظہار کر رہے ہیں، اور باقی اس میں کوئی اور ایسی خاص بات نہیں ہے. ڈاہا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، جس طرح شرک پوری صاحب نے کہا کہ 90% ایسے ارکان ہیں جو آپ لوگوں کی بات سے متفق ہیں، تو پھر مریم صاحبہ تو کل جلسہ آپ کے حلقے میں بھی کر کے گئی، چھوٹا سا استقبال ہوا، پھر ان کا کل کہنا تھا کہ جناب پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ ہے. کیا اس پوری پاکستانی قوم میں ان کے ارکان اسمبلی بھی شامل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو پہلے تو میں شرک پوری صاحب کی بات کو آگے چلاتا ہوں. بے شک لوگ منہ سے نہیں کہتے، لیکن ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. جیسے کہ کل کے جلسے میں ہوا، میرا خیال ہے ان سے پوچھا جائے 200 گاڑی لاہور سے چلی ہے. فیصل آباد ڈویژن، جنگ ڈسٹرکٹ، ساہیوال ڈسٹرکٹ، بہاڑی، لودھرا، خانیوال اور بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن. سر جہاں انہوں نے جلسہ کیا، بی بی جب پہنچی ہے نا گھنٹہ گھر، پہلے ادھر گئی ہے اپنا قلعے پہ، تو قلعے پہ جب گئی انہوں نے کہا یہ تو بہت تھوڑے بندے، میں تو یہاں جلسہ نہیں کرتی. پھر یہ گھنٹہ گھر آپ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے آپ کا ملتان لاہور کا نیلا گنبد ہے، بلکہ نیلے گنبد سے بھی چھوٹی سپیس ہے جو انہوں نے دکھائی کہ بندے کھڑے ہیں. دوسرا سر آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو ایم این اے ایم پی اے خانیوال میں کہ ان کے 2 ایم این اے ہیں جی، ان کی کیا پارٹیسپیشن ہے، لیکن وہ گئے ضرور ہے، لیکن 2-4 کاریں لے کے گئے ہیں جی. جہانیہ میں 2 ایم این اے، دوسرا آپ دیکھ لیجیے کہ اتنے بہاڑی سے لوگ گئے ہیں بڑے، لیکن آپ دیکھیں وہاں کتنے بندے تھے. یہ گھنٹہ گھر تو میرا خیال ہے کہ کوئی وہاں کا کوئی لوکل گورنمنٹ کا بندہ ہی کھڑا ہو جائے تو گھنٹہ گھر بھر جاتا ہے اتنے رش میں. اگر یہ واقعی بہادر ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہماری ساتھ ہیں، ہمارا جلسہ کامیاب ہوا ہے، تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی پیپل پارٹی نون لیگ اور مولانا صاحب یہ اپنی پارٹی کا علیحدہ جلسہ کر کے دیکھ لیں. یہی گھنٹہ گھر پیپل پارٹی علیحدہ کر کے دیکھ لیں ان کے پاس کتنے بندے آتے ہیں. صحیح سر یہ ایسے شور بچارے ان کے بیانیے کی وجہ سے، ضروری نہیں کہ لوگ منہ پہ چڑھ کے کہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہہ دیتے ہیں جیسے شرک پوری صاحب ہم جیسے لوگ ہیں، لیکن اور بھی لوگ ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی باڈی بتا رہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. جب ہمارے ساتھ ہمارے کولیگ بیٹھتے ہیں، ہماری بات ہوتی ہے، کہتا ہے یار آپ صحیح بول رہے ہو لیکن کیا کریں پھنسے پڑے ہیں. تو یہ ان کے ان بیانی کو جو کل انہوں نے بیانیہ دیا، عمران خان یہ کرتا ہے چور ہے، عمران خان یہ کرتا ہے چور. بھائی تم یہ بھی بتا دیتے زرداری یہ کرتا ہے چور نہیں ہے، زرداری یہ کرتا ہے چور نہیں ہے، آپ نے ڈیڈی کی بھی بتا دیتے. اور سب سے بڑی بات کہ دیکھیں یار تمہاری دادی فوت ہوئی ہے، ایک طرح تو آپ صفحے ماتم بچھا کے بیٹھے ہیں دادی کی، بھئی دادی فوت ہوئی ہے پتہ نہیں، اور دوسری طرف دادی کی رسپیکٹ یہ ہے کہ تم نے سوئم کیا ہے 3 دن اور پھر ساتھ ہی صبح اٹھ کے تم آ گئی ہو، اور بڑے فخر سے میرے بابا نے کہا دادی کو چھوڑو یہ بچاؤ. مجھے تو خوف آ رہا ہے رانا صاحب، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہا، یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. چلیں اس پہ بات کرتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. شرک پوری صاحب کتنے ایم این اے ایم پی ایسے ہیں جو بول نہیں رہے لیکن جب استعفوں کی باری آئے گی تو وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے؟ دیکھیں میں اگر بات کروں تو جیسے ہمارے ایم این اے رانا تنویر صاحب ہیں، یقیناً وہ بھی اس بیانیے کو پسند نہیں کرتے. دیگر کئی بندوں کو میں جانتا ہوں جو میاں نواز شریف صاحب کے اس بیانیے کو پسند نہیں کرتے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ خاموش ہیں. اب گنتی تو نہیں کی جا سکتی، ایک اسیسمنٹ ہے کہ مجھے پبلک میں تو ایک بندہ ایسا نہیں ملا جو کہ میاں صاحب جو ملٹری کے خلاف عدلیہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہیں. جب ہمیں ایک بندہ بھی نظر ایسا پبلک میں نہیں آتا تو اسے ہم اسیس کر سکتے ہیں کہ پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ بھی یقیناً پبلک میں سے ہیں، تو کیسے وہ ایک یہ رائے ایسی
جو ملک کے مفاد کے خلاف ہے، جو اسرائیل کی سوچ کو پروموٹ کرتی ہے، جو ہندوستان کی جو سوچ کو اس کو پروموٹ کرتی ہے، اس کو کیسے کوئی پاکستانی ایکسیپٹ کرے گا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں، تعداد کتنی ہوگی جو لوگ آپ سے رابطوں میں ہیں، جو وقت آنے پر کھل کر سامنے آ جائیں گے؟ کتنے لوگ ہوں گے؟ سر میں نے پہلے بھی ایک میڈیا ٹاک میں کہا تھا، یہ بندے کوشش ہی نہیں کر رہے ساتھ ملانے کی. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. نہیں، ان آپ کے کے پاس ساتھ کوئی کتنے، بندہ ہی نہیں جو رابطہ کرے. چلیں آپ کے ساتھ کتنے لوگ رابطوں میں ہیں؟ نہیں، ہم سب اکٹھے ہی ہیں. میں ہو گیا، شرک پوری صاحب ہو گئے، غیاث الدین ہو گئے، یونس ہو گیا، ہم اکٹھے ہیں. ہمارے بڑے ہی ہیں، کام نہیں ہوئے. یہ میں آپ کو یقین دلا رہا تھا کہ کچھ وہی بات شرک پوری صاحب والے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نام نہ لو، تو وہ خاموش ہے. اندازاً خاموشی سے ہماری ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا میں نام نہیں آپ سے پوچھتا، شرک پوری صاحب نے تو ایک بڑا اچھا نام بھی لے لیا، میں آپ سے نام نہیں پوچھتا، لیکن تعداد بتا دے، 25 30 40 50؟ بس ڈبل سے زیادہ ہو گئے. ڈبل سے زیادہ ہو گئے ہیں جو پہلے تھے نا، اس سے زیادہ ہے. جی بالکل ٹھیک. شرک پوری صاحب، آپ نے ایک نام تو لیا، آپ کے ایم این اے ہیں ان کا، کہ وہ بھی اس بیانیے سے باغی ہیں، اور بھی لاہور کے کافی لوگ باغی ہیں. وہ تو بتائیں، کوئی اندر کی بات تو بتائیں نا. نہیں دیکھیں، یہ ہر ایک اپنا کام ہے، میں تو ایک اپنی اسیسمنٹ ہی دے رہا ہوں. تو آپ کے اسیسمنٹ میں اور کون کون سا نام ہے؟ مطلب دیکھیں، میں اگر سمجھوں تو خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں. میں یقیناً مجھے پتہ ہے کہ ان کا بھی یہ اس میاں نواز شریف صاحب کے اس بیان کو کبھی وہ اپریشیٹ نہیں کر سکتے. اس طریقے سے بے شمار لوگ ہیں. جیسے چودھری نثار صاحب کی ایک سوچ تھی، وہ تو بہت پہلے ان کا ایک کلیش ہو گیا انہی وجوہات کی بنا پر. تو اس طریقے سے بے شمار لوگ ہیں جو بالکل محب الوطن ہیں اور باہوش طریقے سے چل رہے ہیں. ان کی اس چیز سے ملک کے وقار کو نقصان پہنچے گا، ملک کے مفاد کو نقصان پہنچے گا، ملک کی طاقت کو نقصان پہنچے گا. تو یہ کہہ رہے ایسی چیز جو دشمن کو خوش کرے وہ ہمارے مفاد میں کیسے ہو سکتا ہے؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ چھوٹے میاں صاحب خود سائیڈ لائن پر ہوئے، لیکن کچھ تاثر یہ بھی ہے کہ انہیں سائیڈ لائن کیا گیا. اب چودھری نثار صاحب کا آپ نے ذکر کیا، وہ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی رحلت کے بعد تعزیت کرنے نہیں آئے، لیکن اب کی بار آئے وہ بھی تب جب مریم نواز صاحبہ موجود نہیں تھی، شہباز شریف صاحب سے ملے. تو کیا شہباز شریف صاحب اپنے طور پہ ایکٹیو ہو رہے ہیں، اپنے مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میری جو اسیسمنٹ ہے اور تمام پارٹی کے اندر یہی بات ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی سوچ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اس معاملے میں میچ نہیں کرتی. جو بات میں کر رہا ہوں، میاں شہباز شریف صاحب کی بالکل یہی سوچ ہے، چودھری نثار صاحب کی یہی ہے. یہی وجہ ہے کہ حکمت عملی کے طور پہ انہوں نے اپنی ضمانت واپس لے لی، تاکہ یہ کلیش کی طرف ماحول جاتا نظر آ رہا تھا، اور وہ یقیناً نہیں چاہ رہے تھے کہ فرنٹ کے اوپر ایسے ماحول کے اندر باہر رہیں. تو ابھی یقیناً چودھری نثار صاحب میاں نواز شریف صاحب سے تو خفا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہیں. تبھی وہ ایک ایسے موقع پہ وہاں گئے جب میاں نواز شریف صاحب نہیں تھے اور شہباز شریف صاحب اکیلے موجود تھے. تو بہرحال یہ چیزیں ایک ڈفرینس آف اوپینین جمہوریت میں ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن بہرحال جو چیز ملک کو نقصان پہنچائے اس کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اس کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے. ہاں صاحب، آپ یہ بتائیے گا، استعفوں کا مرحلہ آ رہا ہے جنوری، ان کا یہی کہنا ہے کہ جنوری میں استعفے دے دیے جائیں گے. جی تو آپ سمجھتے ہیں، بڑے پرانے آپ پارلیمنٹیرین ہیں، سمجھتے ہیں کہ استعفے دے دیے جائیں گے؟ اگر استعفے دینے کی باری آئی تو نون لیگ کے کتنے لوگ ہوں گے استعفے دیں گے؟ میرے خیال ہے کچھ 2-4% بھی ہو جائے تو کافی ہے. لوگ نہیں دیں گے استعفے. جی رانا ثناء اللہ تو کہتا ہے میری جیب میں ہے. رانا ثناء اللہ کی جیب میں ہے نا، اس کو جیب میں نکالے نہ، جا کے سپیکر کو دے. جب دے گا تو مجھے بتانا. جی یہ کبھی بھی نہیں دے گا. مارچ میں تو اس کا الیکشن ہے اپنا سینٹ کا، پہلے بھی ہارے ہیں، اب بھی ہاریں گے. جی اب دیکھو نا، وہ یہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، وہ عمران خان کہہ رہا ہو میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرے، اس کا کوئی حل ڈھونڈے، تو یہ بیٹھتے ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پھر موقع نہیں ملے گا نا دھاندلی ہوئی یہ کہنے کا. اسی لیے یہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے. اور وہ تو کہہ رہا میرے ساتھ آ کے بیٹھ کے بات کرو، لیکن یہ جو ہے نا قرضوں والی بات، اس کے علاوہ باقی جو ملکی لیول پہ بات ہے میرے ساتھ بیٹھ کے کرو، وہ یہ نہیں کرنا چاہتے. ڈھا صاحب، میاں شہباز شریف صاحب نے پرول میں جو رہائی ہے اس کی مدت میں توسیع کے لیے درخواست دی ہے، جسے مسترد کر دیا گیا پنجاب حکومت کی جانب سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں توسیع کے لیے کہنا چاہیے تھا یا پھر حکومت کو توسیع دے دینی چاہیے تھی؟
نہیں پہلی بات تو یہ ہے قانون سب کے لیے برابر ہے نا. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں امیر غریب کے لیے ایک ہی جس 5 دن کی ان کو پرول ملا, کسی کو بھی میرے خیال 5 دن کا کبھی نہیں ملا پاکستان میں. یہ بھی پہلی مثال ہے. ابھی یہ تو یہ کہتے رہیں گے 5 دن اور دے دو, پھر کہیں گے 5 دن اور دے دو. میں ایک سوال کرتا ہوں شہباز شریف کو, یہ پوچھے کہ تم اندر کیوں بیٹھے ہو جیل میں؟ کیا تمہیں گورنمنٹ نے پکڑا ہے؟ آپ نے تو خود جا کے ضمانت واپس لی ہے, تو کوئی وجہ تو تھی نا. یہ باہر کے حالات سے اتنے تنگ تھے میاں شہباز شریف صاحب کہ انہوں نے اندر سکون سے بیٹھنا پسند کیا. یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ بالکل درست ہے. ہلو جی بالکل درست ہے آپ کی بات, جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کا موقف ہے درست ہے نا. تو انہوں نے خود اپنی ضمانت واپس لے لی, تو پھر یہ کیوں شور مچا رہے ہیں کہ بھائی میاں صاحب کو بند کر دیا, میاں صاحب کو. اب میاں صاحب تو خود گئے ہیں, ضمانت واپس لی, اندر ہو گئے, وہ خود اندر بیٹھ کے سکون سے بیٹھے مزے سے. تو یہی ہے نا ان کا بیانیہ ان کے ساتھ نہیں ملتا. بندے نے جیل قبول کی ہے. ایک بھائی آنے کے لیے تیار نہیں, دوسرا سوگ سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں. بیٹی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی آنے سے پہلے سرخ رنگ کا جوڑا پہن کے میڈیا کے لوگوں سے بات بھی کرتی ہیں, اور اس کے بعد ایک تصویر جو سوشل میڈیا پہ بڑی ہٹ ہو رہی ہے کہ جو گاڑی کے اوپر وہ کھڑی ہیں. تو یہ کیسا سوگ ہے؟ سوگ کے لیے مزید دن چاہیے, لیکن وہ سوگ کیا جلسوں میں ہوگا؟ دیکھیں رانا صاحب, ان کے سوگ کے معاملے کے اوپر اور انداز پہ تو میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن مریم صاحبہ جو جیپ کے اوپر کھڑی ہو کے انہوں نے جس طریقے سے تمام لوگوں کو شیک ہینڈ کیا, یقیناً یہ مناسب نہیں تھا. بہرحال یہ ان کی مسٹیک ہے. اس طریقے سے غیر ذمہ دارانہ مظاہرہ بڑے لوگوں کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. یعنی آپ کی نظر میں وہ اپوزیشن کا جو پلیٹ فارم ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا تصادم ہو جس پر مزید سیاست کی جا سکے, جو حکومت بھی فضل الرحمان صاحب تو جا اسی طرف رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ لاشیں گریں تو ان کی ایک دار روٹی چلنا شروع ہو جائے. وہ تو بالکل نیگیٹو سوچ سے چل رہے ہیں, اور پتہ نہیں میاں نواز شریف صاحب کیوں ان کے پیچھے چل پڑے اور پیپلز پارٹی ان کے پیچھے کیوں چل پڑی. حالانکہ کبھی بھی یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پرائم منسٹر نہیں بنا سکتے, لیکن جب ان کو کبھی وزیر اعظم برداشت نہیں کرنا تو پھر خام خواہ ان کا ایک جو چہرہ جو سنت کے مطابق ہے اس کو ایک بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ بھی بچوں کی طرح ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. بہرحال میری تو یہ چیزیں بالکل سمجھ سے بالاتر ہیں. حکومت کو بھی اپنے اقدامات پر یقین رکھنا چاہیے. اقدامات اگر کیے جائیں تو قانون کے مطابق کیے جائیں. دوہرا معیار حکومت کو بھی نہیں اپنانا چاہیے. عوام کے لیے ایک معیار اور اپوزیشن کے لیے ایک معیار, دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. سب شہری برابر کے ہیں. بہت شکریہ جلیل احمد چرک پوری صاحب اور نشاد خان ڈاہا صاحب اس حوالے سے اپنا وقت. ناظرین آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کہ پاکستان کے خلاف غیر ملکی ایجنڈے کو تقویت پہنچانا اپوزیشن کے کچھ رہنماؤں کا یہ وتیرہ بن چکا ہے. ایک طرف ہم دفاعی محاذ پہ بھی برسر پیکار ہیں, ہم نے اپنی پالیسی بھی سیٹ کی ہوئی ہے, فارن پالیسی, لیکن بہت سے رہنماؤں کی جانب سے جو رویہ اپنایا جا رہا ہے وہ کس حد تک تشویشناک کا باعث ہے. رانا صاحب سے جانیں گے. رانا صاحب, اب تک کا جو رویہ ہے, جو موقف ہے اپوزیشن کے رہنماؤں کا, اس نے بیرونی طاقتوں کے رویے اور موقف کو کس حد تک تقویت دی ہے, اور حکومت اس پہ ایکشن کیا لینے جا رہی ہے؟ دیکھیں یاسر, جو بیرونی طاقتیں ہیں نا جن کے خلاف ہماری حکومت نے, ہمارے اداروں نے بہترین کام کیا. پاکستان کے اندر امن خراب کرنے کی ایک بھارت کی کوشش ناکام ہو گئی. پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کوشش ہمارے نوجوانوں نے اپنے سینوں پر گولیاں کھا کر ناکام بنا دی. پاکستان کے اداروں نے بہترین کام کر کے 5 بار ڈوزیے جمع کروایا, اقوام متحدہ میں جمع کروا دیا گیا, سارا کچھ ہو گیا, بہترین ثبوت مہیا کر دیے گئے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان کے سیاستدان جس طرح یاز صادق کا بیان اور دیگر پاکستان کے سیاستدان جو اپوزیشن جماعتوں میں بیٹھے ہیں, وہ ایسے بیانات دے دیتے ہیں جن کو اٹھا کر بھارت اپنے میڈیا پہ لے جاتا ہے, جس کو اٹھا کر بھارت انٹرنیشنل سطح پہ لے جاتا ہے, اور پاکستان کی اداروں کی محنتوں کو رائیگاں کرنے کی کوشش کرتا ہے. محنتیں رائیگاں نہیں جائیں گی, پاکستانی ادارے بہت کام کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت اس خطے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تیزی سے جو صورتحال بدلتی صورتحال ہے, اس میں پاکستان کو عالمی سطح پر کئی چیلنجز کا سامنا ہے. ہم نے بھارت پاکستان کے امن اور سلامتی کے در پہ ہے, بھارت سب کچھ کرنا چاہتا ہے. اب یہ ایک جو میٹنگ ہوئی ہے یاسر, آپ کو پتہ ہے 3 بروں میں, اور یہ ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے. اس میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پاکستان سے آگے کوئی چیز نہیں, پاکستان کے استحکام سے, پاکستان کی سلامتی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اور اس میں یہ باقاعدہ ڈسکس ہوا ہے کہ دیکھیں پاکستان جہاں پر بھارت کے خلاف بھرپور ثبوت لے کر جاتا ہے, وہاں پاکستان کے اندر سے کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ سیاسی جماعتوں کے ایسے افراد موجود ہیں جو بھارت کے اعلی کار بن جاتے ہیں, بھارتی جو ایجنسیز ہیں ان کی زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں, اور جس سے پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے. اب فیصلہ ہو چکا ہے یاسر کہ ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. پہلے انہیں
समझाने की कोशिश की जाएगी, बावर कराने की कोशिश की जाएगी। अगर नहीं होता तो फिर पाकिस्तान की सलामती पहले है, पाकिस्तान के धरती की दाने पहले इक़दार, है। वकार और सलामती से मुकद्दम कोई चीज नहीं होती। घर का अगर मामला है, झगड़ा है, तो घर के अंदर हल होना चाहिए। यह ना हो कि पूरे मोहल्ला महवे तमाशा हो और आपके झगड़े पर मजाक उड़ाता रहे, जिससे मोहल्ले के जो मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती रहे। ये दुश्मन जो हैं, अगर इनके मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी तो पाकिस्तान की सालमियत पर भी हर्फ उठेंगे, तो सवालिया निशान आप पर उठेगा। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना जी इजाज़त अल्लाह के बाद।